मुझे सोना है वजदान कम्फर्टर चेहरे पर किया था। नहीं उठो जल्दी से, मेरे जाने के बाद सोती रहना। अभी मुझे तुम फ्रेश चाहिए हो। हरी अप। खुद से कम्फर्टर हटाते वो उठा था। मेरी मर्जी है कोई, मुझे सोना है। लम्स ने इसे कबर्ड के पास खड़े देखा। जी सो स्वीट हार्ट। क्या कहा, दोबारा से कहो। कुछ नहीं कहा। शर्ट पहने वो शर्ट के बगैर था। इसे कबर्ड से दोबारा अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर वो सिपटाते पूरी शर्मिंदगी से बोली, मेरी शर्ट वापस करो ताकि मैं पहनूं, जल्दी उतारो। इसके लहजे की बेबाकी से खुद को एक नज़र देखते इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ। निहायत बेशर्म है आप। इसकी तरफ तकिया उछालते खुद पर सरता पाँव का कम्फर्टर लपेट चुकी थी। इसकी हरकत पर मुस्कुराया था। नीचे तैयार होकर आते इसे देख सदफ को खुशगवार हैरत हुई। वो बीकी सी निखरी सी लगी थी। वजदान लॉन्च में इसे देखकर ठटका, क्या है अल्लाह, ये गे क्यों नहीं। वो फ्रेश होकर फ़ोन सुनते रूम से बाहर जा चुका था। वो पुरसुकून हुई थी। ड्रेसिंग के सामने तैयार होते इसे चिट के साथ एक बॉक्स मिला था, जिसे खोलते पढ़ते हुए इसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। फॉर माई रोतू स्वीट हार्ट। बॉक्स खोलते वो वाइट गोल्ड के कड़े हाथों में पहनते इस पर अपने होंठ रखे थे। वो तो समझी थी वो जा चुका था, मगर इसे घर देख हैरत का शदीद झटका लगा। सी ग्रीन क्रेप की सादा सी फ्रॉक पर स्किन नेट का दुपट्टा लिए ब्राउन लापरवाही से खुले सीधे बाल सिल्की बालों में थी। इसकी मोहब्बत के रंगों में सजी सादा शफाफ दुल्हे चेहरे में इसकी दी हुई हर चीज़ को पहने थी। वो सादगी में भी बेइंतहा प्यारी लग रही थी। आ जाओ, रुक क्यों गई हो। सदफ ने इसे देखते प्यार से कहा, मम्मा आप बैठे, मैं नाश्ता बनाऊं आज। मिलजती निगाहों से देखते कहा। वजदान को देखने से भी गुरेज़ां कर रही थी। वो इस शख्स की नज़रें फ़ोन पर मसरूफ़ होने के बावजूद अपने वजूद पर गिरती महसूस होती। वो सुरख पड़ती जा रही थी। वो उठना चाहती थी, बस नहीं तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। नहीं नहीं मामा, अच्छा थोड़ी लगता है आप बैठे। मैं वो इसे देख हैरत में हुई। अच्छा आ जाओ, मैं साथ चलती हूँ। सदफ किचन में जा चुकी थी। वो वजदान के काउच के करीब से आंख बचाए गुजरती के दिल धक से रह गया। वो जो इसे खींच चुका था। क्या क्या है, आपको छोड़ें प्लीज़ मुझे। वो तो तय है था वो कभी भी इसके सामने हकलाए बगैर बात नहीं कर सकती थी। इसके खुले बाल इसकी खुशबू महसूस करते इसकी गर्दन पर लब रख चुका था। वजदान इर्द गिर्द देखते से बुलाया, जी मॉम वेट कर रही हैं, रूठे लहजे में कहा। तो मैं क्या करूं। इसकी बंद आंखें देख लब ज़रा से मुस्कुराए वो। हम ये लॉन्ज है ना, इसकी परफ्यूम और सांसों की महक खुद पर उतरती महसूस हुई। और मुझे तो पता ही नहीं था, बताने का शुक्रिया। इसके कान में चुकते कहा। लम्स कहाँ रह गई अब तो। सदफ की आवाज़ से इसके होश उड़ाए। ममा छोड़ें। वजदान इसकी गिरफ्त में उल्टे सीधे लफ्ज़ अदा किए से बामुश्किल जान छड़ाते वो उठी। नाश्ता इसकी मौजूदगी में वह मुश्किल कर पा रही थी। ममा मुझे नाश्ता नहीं करने दे रहे वजदान। वो आहिस्ता से सदफ के कान में बताया। वजदान क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को। सदफ ने मुस्कुराहट रोकने की सही करने सख्ती से कहा। मैंने क्या कहा है ममा की बेटी को। एक नज़र इसे देखते अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लायर। मुझे इशारे करते और मामा रात को भी बोलते बोलते वो रुकी थी। क्या कहा रात को, मुझे भी तो पता चले। अनजान बनते इसको अकसाया। सबकी नज़रें खुद पर पाते दिल चाहा वजदान को गायब कर दे, जिसकी ज़बान को सुकून नहीं था। गुस्से से उठते वो डाइनिंग ही से चली गई थी। वजदान क्यों तंग कर रहे हो इसे। सदफ ने इसका अधूरा नाश्ता देखते कहा। कहाँ मौका देती है आपकी बहू। खैर मैं देखता हूँ। इसकी प्लेट में इसका छोड़ा सैंडविच उठाते वो इसके पीछे गया था। वो उठकर रूम में आ गई थी। मिरर के आगे खड़ी अपने खुले बाल बांधते हाथ थामा। लम्स बेबी गुस्सा है। इसकी आवाज़ अपने पीछे सुनते इसका हसार भी महसूस हुआ और बेबी कहने पर वो गुस्सा जब्त करने के चक्कर में पूरी लाल हो चुकी थी। आपने प्रॉमिस किया था मुझे तंग नहीं करेंगे। इसी पोजीशन में नाराज़ सी थी वो। किसने कहा था जी। इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके बाल बांधे हाथ नीचे किए सैंडविच इसकी मुंह की तरफ बढ़ाते पूछा। कहा था सुबह वजदान। इसके अनजान बनने पर शदीद तब जड़ते सैंडविच वाला हाथ पीछे किया। अच्छा पक्का प्रॉमिस अब नहीं करता। ये सैंडविच फिनिश करो जल्दी से। इसके होंठों के करीब दोबारा लेकर गया था। भूख लगी थी इसे, पर इसकी वजह से वो नाश्ता छोड़कर आ चुकी थी, जिसे अब बिला तर चूँ चरां वो खा चुकी थी। तब तक फ़ोन पर रिंग हुई, जिसे सुनते वो अलर्ट हुआ। लम्स ने इसको एकदम संजीदा देखा था। कुछ टाइम बाद वो फ़ोन रखते इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ पल बाद खुद को पुरसुकून करते वो इसकी तरफ दोबारा बढ़ा था। इसका हर उठता कदम इसकी सांसें तेज़ कर रहा था। कल रात हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत रात थी लम्स। आई फील ब्लेस्ड।
تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں بھرتے پوچھا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ حلق تر کرتے جواب دینا چاہ رہی تھی، ہمت کرتے لب کیے، آپ نے کہہ دیا سب کچھ۔ وہ واقعی آج ہر پریشانی سے آزاد پرسکون تھی۔ آج پھر بیوی والے گڈ بائے کہو۔ اسے ذرا سا اونچا کرتے اپنے مقابل کیا تھا۔ اس شخص کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، وہ جس کی نظروں کی تپش سے وہ سمٹی جا رہی تھی۔ نو نہیں، نفی میں گردن ہلاتے فوری سرخ پڑتے اس کے سینے پر چہرہ چھپایا تھا۔ پلیز، اس کی اپنے دیے ہوئے کڑوں والی کلائی چومتے التجا کی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھا، پھر اس کی نظروں کی طلب، اس کے لہجے کی محبت، اس کا خود پر بھروسہ، اس کا خود کو ہر حال میں سنبھالنا، اس کا جنون، شدت، ہر چیز اسے اس وقت دنیا سے غافل کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہے، اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر جھکتے وہ سب فراموش کیے، بس اس کو محسوس کر رہی تھی۔ وجدان کی جان، کیا ہوا؟ اب تو نہیں تنگ کیا؟ پھر کیوں رو رہی ہو؟ اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوتے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ مزید رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو لمپس کی جان، آئی ہیٹ یو، ریلی ہیٹ یو۔ اس کے سینے سے زور سے لگی اپنی باتوں سے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بٹ آئی ریلی لو یو، مسکراتے اس کے بالوں کو چومتے کہا۔ سر، وہ وہاں سے بھی فرار ہے، ہمت جمع کرتے اسے خوف سے کہا۔ کیوں نہ کہ دوسرے دن کا بھی آج اینڈ تھا، وہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا اسے۔ چند پل اس کی شکل دیکھی تھی کہ وہ بھی گڑبڑایا، فوری سنبھل گیا تھا۔ تم جاؤ؟ میں جاؤں سر؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں جاؤ، نہیں ملتا تو نہ سہی۔ وہ گھڑی کو دیکھتے بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تھا، فوری فون نکالا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس کا کال ریکارڈ نکل آیا ہے۔ ہم ٹھیک ہیں، اس کا کال ریکارڈ نکل آیا ہے۔ گڈ ہو گیا یہ تو۔ کیا یہ ساری لوکیشن یہاں کے کسی ایریے کی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ فون پر بولتے ایک نقطے کو دیکھتے اشتعال دبا رہا تھا۔ قدموں کی چاپ جاتی سنائی دی تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی بات سنتے دروازے کے پار سے جا چکا تھا۔ نو اٹس مائی ٹرن۔ اب اشتعال کی جگہ شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ حد درجہ سرد لہجہ تھا اس کا۔ بیگ رکھتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ بیگ رکھتے وہ سکون سے اب صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ پوچھا میں نے؟ ہر لفظ چھپایا تھا۔ میری تمہارے علاوہ بھی ایک زندگی تھی، بھول رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دیا، حالانکہ اس کا بالکل ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اچھا، پر خاصا زور دیا۔ اگلے لمحے بازو سے کھینچ سے اپنے مقابل کیا۔ اگر تم اب اس نیوز چینل میں گئی تو آئندہ کے لیے وارننگ نہیں، سزا ملے گی تمہیں۔ ریمائنڈڈ۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ بری طرح کھینچی تھی۔ مریم کو لٹ کھینچنے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے خوف آیا تھا۔ تم روکو گے مجھے؟ تو سنو، میں جاؤں گی۔ ہمت کرتے خاصا مذاق اڑاتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ صرف اسے زج کرنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ اب وہاں سے پرماننٹلی ریزائن کرنے گئی تھی، اور جاب تو اسے لازمی کرنی تھی، وہاں نہیں تو کہیں اور۔ کیوں نہ کہ وہ کبھی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے وہ 2 قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ دل دھک سا رہ گیا تھا۔ مراد نے بیڈ پر کھینچ کر دھکا دیا تھا۔ اس کی کمر نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ وہ ابھی سنبھلتی کہ وہ بیڈ پر خود گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اس کے عمل سے۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ، کل بھی میری نیند کا فائدہ اٹھاتے رہے ہو تم۔ ہمت کرتے وہ کل صبح نیند سے جاگنے کے بعد اس کی اپنے ساتھ بیڈ پر موجودگی یاد دلاتے چلائی تھی۔ ہمارے درمیان سب سے بڑا دشمن ابھی مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے؟ اس کی بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے کان میں جھکتے اسے پوچھا، جیسے اسے وہ تو بتائے گی۔ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ صحیح معنیوں میں اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جھکا، ایک ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیے ہی تھا، جبکہ دوسرا اسے اپنے چہرے پر سرایت ہوتا محسوس ہوا۔ وہ چشمے کے پہرے میں آنکھیں میچے تھی۔ جب حیرت کی انتہا نہ رہی، اس کی آنکھیں چشمے سے آزاد کی۔ یہ تمہارا چشمہ؟ بولتے ہی اس کی آنکھوں پر وہ جھکا۔ وہ خشک ہوتی سانسوں سے اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ کیوں گئی تھی تم؟ پھر سے کراتے وہی سوال دہرایا۔ مریم نے دیکھا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت تاثرات لیے تھا۔ نہیں بولو گی تم؟ اس کے چپ رہنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کوئی بھی اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج صبح ڈیوٹی تھی اس کی۔ پولیس اسٹیشن سے واپس آنے پر اس کے بارے میں پوچھنے پر اس کی ماں نے بتایا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گھر سے غائب رہی تھی، اور وہ بھی ابھی آیا، آدھے گھنٹے سے۔ پاگل
کے لیے پریشان رہا تھا، جسے اس کے مطابق اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی وہ اس کے پیچھے وہ جانے والا تھا مگر وہ تب تک آ چکی تھی۔ بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ دانستہ چھوڑتے وہ اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ پرماننٹلی ریزائن کیا اور پھر وہاں سے گھر گئی تھی میں۔ فوری سے پہلے اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھتے سے بتایا وہ اپنے کھنڈر بنے گھر گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہ سب، کیا سب اتنی آسانی سے اس کے لیے نارمل ہو جاتا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے مطابق صرف وہ ہی سمجھ رہی تھی، کوئی نہیں۔ پر وہ شخص اس کے مطابق وہ خود کو مسلط سمجھ رہی تھی اس پر۔ وہ ذرا پرسکون ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت تھی؟ اس پر گرفت ڈیلی چھوڑتے وہ ذرا سا پرے ہٹا تھا۔ مریم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اب وہ اس کا سر پھاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک نمبر کے آوارہ انسان ہو۔ دانت پیستے اس کا کچھ دیر پہلے کا عمل سوچا وہ اس سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی رائٹ؟ برات نے اب اس کا مذاق اڑایا۔ ڈرتی ہے میری چوتی؟ ہنکار بڑھتے اسے پھر سے چھیڑ بیٹھی تھی۔ اس کے ہلتے لپسٹک سے پاک لب فوکس میں لیے۔ ایک لمحہ وہ اسے دیکھتا رہا، جب اس کی اگلی بات پر وہ اسے یکدم کھینچ چکا تھا۔ کیوں نہ کہ تمہیں میں جواب دے۔ وہ اس آفت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی جو اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، بری طرح اسے پیچھے کر رہی تھی، جو اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اپنے بگڑتے تنفس سے اسے چھوڑتے فاتحہ نظروں سے دیکھا، جو گہرے سانس بھرتے سرخی ہوئی تھی۔ تمہاری جوتی نہیں، پر تمہاری شکل ضرور اب ڈری ہے مجھ سے۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی جب اس کی مسکراتی آواز اس کے بے باک جملے سے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ یوں بے شرم تمہاری ہمت! وہ بیڈ سے اٹھتے اپنی ٹیون میں واپس آتے بری طرح چیخی تھی۔ نانا بیبی، ہمت پر نہیں جانا۔ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دی ہمت آف دی ہسبینڈ، ورنہ دونوں ہونٹوں کو ملاتے اسے اشارہ دیا تھا، جبکہ مریم پوری طرح اس عمل کے بعد کلستی رہ رہی تھی۔ اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، اس کا غصہ ابھی بھی سوانیزے پر تھا جب اس کی بات سنتے اسے غصے سے گور رہی تھی۔ کیا کوئی خاص قسم کے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے؟ کیا کوئی خاص قسم کے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے؟ تمہیں کل پرسوں تک تو تم دکھی آتما بنی تھی۔ میں سمجھا تھا مریم بی بی کو ہدایت آ گئی ہے، آج پھر تمہیں پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اسٹرینج، وہ بھنے سکیڑتے بول رہا تھا۔ اس لڑکی کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال اسے وہ بولتا اس وقت اس حرکت کے پاس زہر لگ رہا تھا۔ چل تمہارا علاج کرتا ہوں۔ کیوں نہ کہ تمہارا علاج بہت ضروری ہے، میں نے یہ جملہ ادا کرتے وہ وجدان کی کال دیکھتے باہر نکلا تھا، جبکہ اس نے غصے میں سارے تکیے بیڈ سے پھینک دیے تھے۔ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈیم مجھ تک پہنچ رہا ہے، اس کی جان پر بنی تھی۔ اب بالکل وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے سامنے تھا، جسے آپ استعمال کر کے ایک بار اس کے قہر کو آواز دے چکے تھے۔ اس کی فیملی ہی اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ گوا چکا میں سب معاملہ اس نے ٹھنڈا کر لیا۔ وہ رپورٹر چاہیے مجھے، جس نے 2 تھپڑ کھا کر میڈیا کے سامنے بیان چینج کر دیا۔ اس کی بدنامی کا بھی کوئی خطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لمس کے ذریعے ڈر اس کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ بگو تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نوازا ہے۔ آپ کو اب تک میں نے ہی بچایا بھی ہے، ورنہ اس کے ہتھے چڑھتے تو وہ آپ کا حشر بگاڑ دیتا۔ سچ بولتے اسے دیکھا جو غیظ و غضب سے تک رہا تھا۔ فون نکالتے نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میرا یہ آخری اکاؤنٹ کیسے سیل ہوا؟ بالآخر اسے مزید سروائیو کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ مجھے کیا پتا وہ چیک کیش نہیں ہوا، اس میں میرا کیا لنک؟ جو بھڑک رہے ہو مجھ پر؟ فون سے آتی بیزار آواز سے وہ مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ملو مجھ سے ابھی 10 منٹ میں۔ اوکے فون پڑکا تھا۔ مجھے تمہارے گھر شفٹ ہونا ہے کچھ دنوں کے لیے۔ ٹہلتے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، تاکہ تم مجھے بھی پھنسا دو۔ وہ کسی صورت نہیں تیار تھا۔ تم دودھ کے دلہے نہیں ہو، جو تم کر رہے ہو وہ سب سے واقف ہو۔ آج تک میرے سہارے چلتے رہے ہو، اپنی دفعہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہو۔ وہ اس کے انکار پر طیش میں آیا۔ اس وقت وہ اپنی پرسنالٹی کے برعکس نہایت پسماندہ علاقے میں زیر قیام پذیر تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ چھپا ہوا تھا، مگر کب تک؟ اپنی لگژری لائف سٹائل کے بغیر وہ مزید نہیں رہ سکتا تھا، کیوں نہ کہ کوئی بھی قدم اٹھاتا اسے خبر ہو جانی تھی۔ اب وہ خود بھی اس سے اکتا گیا تھا۔ وہ بس ملک سے کسی طرح فرار ہونا چاہتا تھا، جو کہ اس کے اکاؤنٹ کے بغیر ناممکن تھا۔ تم دفع ہو یہاں سے، اگلے اس کے ہر ایکشن کی خبر تو مجھے چاہیے۔ دوسرے بندے کو ان کی باتوں میں
انٹرسٹ لیتا دیکھ وہ داڑھا تھا، بغیر کچھ بولے نکلتا چلا گیا۔ "وٹ از دس؟"